दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। मैं मिर्ज़ा सागर सिंध दा ते मेरी रावल जंज टुरी। मैं टुरिया सूली चुम के ते मेरे अगे मौत खड़ी। मैं एक पीढ़ी दा बादशाह ते अठां दा सरदार। तो यकीनन मेरा इशारा उस शख्सियत की तरफ है जो हमसे तकरीबन 44 साल पहले बिछड़ा। उसके जिस्म को तो मौत होगी, मगर उसकी रूह, उसके नज़रियात आज भी तमाम सियासतदानों के, सियासत के साथ तल्लक रखने वालों के लिए और अवामी सियासत करने वालों के लिए मशअल राह है। वो शख्सियत पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख के उफ़क़ पर एक चमकते हुए सितारे की मानद है, जिसकी रोशनी से ना सिर्फ उससे मोहब्बत करने वाले मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मगर जो उसके साथ बुग़्ज़ रखते हैं, तो जब भी वो किसी नरगे में आते हैं तो वो उसी शख्सियत की तरफ देखते हैं, उसी के साथ अपनी निस्बत को जोड़ते हैं जिस शख्सियत को बिछड़े हुए हमसे तकरीबन कोई 44 साल हो चुके हैं। तो मेरा इशारा यकीनन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को तख्ता दार पर लटका दिया गया। अदालती कत्ल उनका किया गया और इतना जुल्म पाकिस्तान के साथ किया गया कि तब से लेकर अब तक पाकिस्तान संभल नहीं रहा। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड में लिखा है कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आइनी बहरान पैदा होगा जो संभाले भी संभला नहीं जाएगा। और उसके अंदर ज़िया के 11 साल आप देख लें कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता दार पर लटकाने के बाद तो जो उस दौर के अंदर जो मुआशरे के अंदर जो गंद आया, जो सियासत के अंदर जो गंद आया, तो वो आज तक जो है ना वो संभल नहीं रहा। 18वीं तरमीम के ज़रिए आसफ़ अली ज़रदारी ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, इस डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया, मगर फिर भी आइनी बहरान इस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। तो हमने देखना ये है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो क्यों कत्ल किए गए, अदालती कत्ल उनका क्यों किया गया। आपके इल्म में है कि जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ मिला शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो उन्होंने कलील अरसे के अंदर ना सिर्फ वाज पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया, बल्कि इस बिखरी और टूटी फूटी कौम का मोराल भी बुलंद किया और पाकिस्तान को भी आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर उन्होंने मुतारफ़ कराया। बहुत सी उनकी जो है ना असलाहत हैं, अंदरूनी मुल्क भी और बैरूनी सतह पर भी। अगर इंटरनेशनली आप देखें, क्योंकि मैं अपने एक वीला की सीरीज़ के अंदर जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम विलादत के हवाले से थी, तो उनकी इलेक्शन जो है, उनकी तमाम रिफॉर्म्स जो उन्होंने अपने दौर में की, उनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। तो आलमी सतह पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को ना सिर्फ इकट्ठा किया, इस्लामी स्मिथ कॉन्फ्रेंस जो 1974 में हुई थी, इस्लामिक बैंक और पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है ना शहादत की वजह बनी, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहती थी। इसलिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मंजरनामे से हटाया गया और फिर उसके साथ साथ जो है ना ये अफ़गानिस्तान में जो जहाद चल रहा था, जो कोल्ड वार थी रशिया और अमेरिका के दरमियान, तो वो भी एक फैक्टर बनी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर होती तो यकीनन अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर आकर खेल खेलने का मौका ना मिलता और यहाँ पर वो एक जहाती तबके को जो है ना वो सपोर्ट ना करता, उसको परवान ना चढ़ाता
اور اس جہادی طبقے کو جس نے امریکہ نے استعمال کیا افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف، اور اس کی قیمت جو ہے نا پاکستان آج تک ادا کر رہا ہے، اور ہم تقریباً جو ہے نا 80,000 لاشیں ہم دھو چکے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لاش بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک اہم لاش تھی، کیونکہ عدالتی قتل ان کا ہوا۔ محترمہ بینظیر بھٹو بھی انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کا تو خیر وہ عدالتی قتل ہوا، تو اس کے اندر جو پاکستان کے اندر جو اس کی وجوہات وہ تھیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان بھی کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طرف کنارہ کش ہو چکی تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو سائیڈ لائن پر لگایا ہوا تھا، اور یہی ان کو دکھ تھا۔ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے پی این اے کی موومنٹ چلائی، اور پی این اے کی جب موومنٹ انہوں نے الیکشن کی دھاندلی کو سہارا لے کر چلائی، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے ایگریمنٹ آپس میں ہو گئے تھے پی این اے کے۔ تو مگر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر استحکام مقصود نہیں تھا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کا بھی، تو انہوں نے 1977 کو 5 جولائی کو کو کیا، ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ پھر ایک کیس ان کے اوپر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہی ان کے اوپر درج کیا گیا تھا، اور جو بعد از تحقیق جو ہے نا وہ داخل دفتر بھی کر دیا گیا تھا، تو صرف وہ کیس ملا ضیاء الحق کو اور اس کا بدترین دشمن، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو مرکزی ملزم کے طور پر ان کو جو ہے نا نامزد نہیں کیا گیا تھا۔ اب ابیٹمنٹ تھی 109 تھی، اور دنیا کا یہ واحد کیس ہے کہ 109 کے اندر جو ہے نا پوری سزا دی گئی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی وعدہ معاف گواہوں کی وجہ سے۔ اور وعدہ معاف گواہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جن کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئینی طور پر پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کافر قرار دیا۔ میرا اشارہ مرضیوں کی طرف ہے، اور جب اس ڈاکومنٹ کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو سائن کر رہے تھے اس امینڈمنٹ کے اوپر مرضیوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ تھے کہ میں اپنی موت کے پروانے کے اوپر میں دستخط کر رہا ہوں، اور واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی غالباً 1971 میں یا 72 میں، تو انہوں نے گبول پارک کے اندر جو ہے نا یہ ایک جلسہ ہوا تھا کراچی کے اندر، تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میں کانٹوں کے راستے پر چل رہا ہوں، اور اس کے اندر میری جان بھی جا سکتی ہے، اور اگر وقت آیا تو میں اپنی جان بھی عوام کے لیے دینے سے گریز نہیں کروں گا، اور میرا خاندان بھی عوام کے لیے جان دینے سے گریز نہیں کرے گا، اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید ہوئے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی شہید ہوئی، مرتضیٰ بھٹو بھی شہید ہوئے، اور شاہ نواز بھٹو بھی شہید ہوا، اس کو بھی زہر دے کر مارا گیا بیرون ملک۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب مولوی مشتاق تھا، ظاہر ہے کہ اس کا محرک جو ہے جس نے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا سزا دی، اور بعد میں قدرت نے اس کے ساتھ کیسا انتقام لیا کہ اس کی جنازہ جو ہے نا جنازہ غالباً میرا خیال ہے شاید وہ جناب باغ میں تھا رکھا ہوا یا کسی جگہ پر، تو وہاں پر شہد کی چتوں نے حملہ کیا اور اس کی لاش بے یار و مددگار چھوڑ دی گئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وہ بغض بندہ رکھتا تھا، اور یہ ٹرائل بھی بڑا مضحکہ کیس تھا، کیونکہ نارملی یہ ٹرائل شروع ہونا چاہیے تھا سیشن کورٹ سے، تو یہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے یہ ہائی کورٹ کے اندر یہ ٹرائل شروع کیا گیا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک جو ان کے پاس یہ فارم تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ بعد میں جس طرح یہ اپیل گئی ہائی کورٹ کے اندر، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ہو گئی، پھر یہ جناب ہو گیا سپریم کورٹ کے اندر گیا، سپریم کورٹ کے اندر بھی ان دنوں میں غالباً جو ہے نا یہ فل کورٹ جو ہے نا تمام جج جو ہے نا 11 جج تھے، تو ان کے اندر کچھ کو جبری ریٹائر کیا گیا ضیاء الحق، جس طرح آج کل پاکستان میں چل رہا ہے ہم خیال بینچ،
تو اس طرح جو ہے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی جبری ریٹائرمنٹ اور کسی کو جو ہے نا یہ جبری رخصت پر کر دیا گیا، اور پھر جو ہے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا اس وقت غالباً جو ہے نا یہ 7 رکنی بینچ تھا، تو 3-3 سے جو ہے نا وہ بیلنس فیصلہ آیا، مگر نسیم حسن شاہ نے جو ہے نا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے پروانے کی طرف جو ہے نا اپنا ووٹ دیا، کیونکہ ان کا ویٹو ووٹ تھا، اور اسی ووٹ نے فیصلہ کیا۔ بعد میں نسیم حسن شاہ بھی جو ہے نا یہ بھی پچھتایا، اور ان کے انٹرویو بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر بہت تھا، اور اس پریشر کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی۔ تو بہرحال پاکستان کو نقصان تو ہو گیا، اور بعد میں اگر آپ جتنا بھی پچھتائیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہمارے زخموں پر بھی آپ جو ہے نا وہ مرہم ہی رکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جو کرنل رفیع، اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 313 دن جو کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کافی اپنے انٹرویوز کے اندر بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کس طرح جو ہے نا یہ بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاس جو ہے نا یہ رحم کی اپیل آئی، تو رحم کی اپیل لے کر بھی آئے، تو اس کے جو کرنل رفیع صاحب بھی اپنی کتاب میں لیتے ہیں، تو انہوں نے جو کرنل صاحب جو اس وقت جو رحم کی اپیل لے کر آئے، غالباً کو بریگیڈیئر تھے یا کس رینک کے بندے تھے، تو وہ آئے، تو انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بولا کہ آپ یہ رحم کی اپیل آپ اس کے اوپر سائن کر دیں، تو ضیاء الحق سے ہم یہ اپیل کریں گے، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے سوال کیا، انہوں نے بولا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بالکل میں کون ہوں۔ انہوں نے بولا آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ کون تھا؟ بالکل انہوں نے جواب دیا میں جانتا ہوں۔ آپ میرا دادا کون تھا؟ بالکل میں جانتا ہوں وہ کون تھا۔ تو اس بندے نے جواب دیا جو سگنیچر کروانے کے لیے آیا، تو انہوں نے بولا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تمہیں پتا کہ ضیاء الحق کا باپ کون تھا؟ اس نے بولا کہ مجھے نہیں پتا اس کا باپ کون تھا۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اپنے یہ سنہری الفاظ بولے کہ میں عامر کے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دوں گا بنسبت اس کے کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مروں۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپیل پر سگنیچر نہیں کیے، آل دو اس وقت تمام بین الاقوامی جو اسلامی ممالک تھے، جو برادر ممالک تھے، جو پاکستان کے ساتھ محبت اور دوستی رکھتے تھے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اہمیت کو جانتے تھے، چاہے وہ کرنل قذافی ہو، چاہے وہ یاسر عرفات ہو، چاہے کوئی اور ہو، تو انہوں نے جناب جو نا ضیاء الحق کو آفر کی کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وزن کے جو ہے نا وزن کے ساتھ تول کر ہیرے جواہرات آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو مگر ضیاء الحق کا مقصد کچھ اور تھا، اس نے یہ اپیل بھی ان کی یہ آفر بھی مسترد اس نے کر دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سائن نہیں کیے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ تختہ دار پر جھول گئے۔ اور اس کے بعد جو پاکستان نے جو منظر دیکھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے انہوں نے بھی دلیری سے انہوں نے جو ہے نا پھانسیاں انہوں نے قبول کی، خود سوزیاں انہوں نے کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر، قید و بند کی صورتیں انہوں نے برداشت کی، کوڑے انہوں نے کھائے، مگر تختہ دار پر جاتے ہوئے بھی انہوں نے جیے بھٹو کے نعرے لگائے، اور جب ان کو کوڑے لگتے تھے اس وقت بھی اسپیکر ضیاء الحق سامنے رکھتا تھا، اس وقت بھی وہ نعرہ لگاتے تھے جیے بھٹو۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سحر ان کی شخصیت رومانوی ایسی ہے کہ آج بھی پاکستان کا بچہ بچہ جس کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ تاریخ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا فخر محسوس کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جب وہ بھی نرگے میں آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھٹو کی طرح مجھے جو ہے نا یہ امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، بھٹو کی طرح یہ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے، بھٹو کی طرح یہ مجھے مار دیں گے۔ تو اس وقت ان کو بھٹو جو ہے نا وہ یاد آ جاتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے بیٹے، کہ اس بندے کی جس کی رگوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہے، تو اس کے بیٹے کی طرح مجھے جو ہے نا یہ
مار دیں گے، گولیاں مار دیں گے، مجھے سیکیورٹی اہلکار مجھے ختم کر دیں گے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کی دلیر بیٹی کی طرح مجھے جو ہے نا مجمع میں مجھے مار دیا جائے گا، میرے پر کوئی جنونی اٹیک کر دے گا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امام حسین کی طرح وقت کے یزید کے سامنے سرنگو نہیں کیا اپنے آپ کو۔ انہوں نے سیاسی کربلا کے اندر شہادت قبول کر لی، مگر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اور آج بھی ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے۔ اس کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو اتنی ہمارے لیے ریفارمز کر گئے ہیں، اور سیاست کے اندر سر اٹھا کر چلنے کا ایک طریقہ ہمیں ایسا بتا گئے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے۔ اور ہمارا جب یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جسم زندہ ہے، کیونکہ فنا جسم کو ہوتی ہے، روح کو فنا نہیں ہوتی، نظریات کو فنا نہیں ہوتی۔ تو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات کا کوئی ذکر کرتا ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انڈورس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کچھ لوگ اس کا فن بھی اڑاتے ہیں، مزاح بھی کرتے ہیں، جب کوئی کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے تو وہ جو ستی سوچ رکھتے ہیں تو ان کی سوچ جسموں سے آگے نہیں جاتی۔ تو جسم تو مٹی کے اندر مل جانا ہے، سب کا مل جانا ہے، انبیاء کے علاوہ، اولیاء کرام کے علاوہ سب کا جسم مٹی میں مل جانا ہے۔ مگر نظریات، جن لوگوں نے نظریات رکھے، تو جو لوگ ایک فاؤنڈیشن رکھ کر کے جنہوں نے معاشرہ سدھارا، تو جنہوں نے لوگوں کی تربیت کی، جنہوں نے باطل کے سامنے جو ڈٹے رہے، کھڑے رہے، تو وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اپنے نظریات کی صورت میں۔ چاہے وہ زہر کا پیالہ پینے والا سقراط ہو، چاہے کربلا کے اندر شہید ہونے والا امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، تو وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اپنی شہادتوں کی صورت، اپنے نظریات جو ہمارے بیچ میں وہ چھوڑ کر گئے ہیں ان کی صورت وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے، اور ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا۔ اور پاکستان کی فلاح اور ترقی اسی میں ہے، استحکام بھی اسی میں ہے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات کے مطابق پاکستان کو مضبوط و مربوط کریں، اور پسے ہوئے طبقے کو ان کے حقوق دلانے کے لیے آواز بلند کریں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کا پرچم تھام کر بلاول بھٹو کی قیادت میں جدوجہد کریں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایک شعر کا اور نذرانہ دے کر میں ویلا کا اختتام کرتا ہوں کہ جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلا کو واچ کرنے کے لیے۔